अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह खैर और तमाम मेरे पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज ज़बरदस्त किस्म की सुबह है और आप ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं उन्होंने नाश्ते तो कर ही लिए हैं और अभी उठ भी गए होंगे। आप सब जानते हैं कि आज मुल्क भर में दिफा और शुदाई पाकिस्तान का दिन मनाया जा रहा है और नहायत ही दुलेरी के साथ और नहायत ही मोहब्बत के साथ, नहायत ही चाहत के साथ हम इस दिन को मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो ज़िंदा दिलाने कौमें होती हैं वो अपने इस दिन को कभी भी नहीं भूलते, कि जिसमें उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए होते हैं और दुश्मन को नाखून चने चुभाए होते हैं। आज ही का वो दिन था कि जब हिंदुस्तान ने एक अपनी नापाक नज़र हमारे मुल्क पाकिस्तान पर डाली थी और हमारे गयूर फ़ौज ने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह के सामने डट गई थी। और हिंदुस्तान का जो उसका जो ख्वाब था, जिसकी फ़ौज का जो ख्वाब था कि हम दिन का खाना लाहौर में जाके खाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान को कई कई रोज़ तक खाना अपने ही मुल्क में नसीब नहीं हुआ था। हिंदुस्तान ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि हमने आखिर आज किस कौम को हमने ललकारा है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था और ये ऐसा दिन था कि जब भी हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कोई जारियत करता है तो देख कितनी शर्म की बात ये है कि वो हमेशा रात का ही इंतखाब करता है, दिन को उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती। और मैं हैरान हूँ कि मतलब उसकी जो एक सोचों का महवर देखिए। कौमें जो भी कौमें होती हैं वो अपने इस दिन को कभी भी नहीं बोलती और 1965 तारीख दरख्शां ये अजीम दिन है कि दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई और शजाअत की एक नई तारीख रकम हुई। जंग सितंबर की याद हमें इस तरह दिलाती है। और आज ये देखते हैं कि जितनी हमारी नेवल हेडकोार्टर्स हैं, जो हमारी छावनियाँ हैं, वहाँ पे आज के इस दिन को ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब का वहाँ पे इनेकाद किया जा रहा है। और इस मौके पर दफ़ाई साजो सामान की जो हमारे पास जो असला है उसकी भी नुमाइश कराई जा रही है। और हम अपने उन तमाम शोधा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनका जो अज़्म था, जो उनकी बहादुरी थी, जिसके तहत वो उन्होंने उस वक्त दुश्मन का मुकाबला किया। और 1965 की याद आज हमें इस अंदाज से भी दिलाती है कि उस वक्त भारतीय जो फौजी थी, जो भारतीय फ़ौज थी, उसका जो मोराल था वो इस कदर डाउन था कि आज तक वो उनका मोराल कभी भी नहीं संभला। और आज तक वो पाकिस्तान के ऊपर जब भी सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में जब भी वो ऐसी स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं तो उनको 1965 की याद अपने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। आपने ये भी देखोगे कि इसके बाद जब हिंदुस्तान ने 26 फरवरी में 2019 में जब उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ एक दफ़ा फिर उन्होंने हमला किया और अपने जहाज़ भेज दिए, फिर अभिनंदन का हमने चाय पिला के उनको वापस किया और उनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त उस वक्त भी हुई। तो कहने की बात यह कि हमारे जो आबा अजदाद जो हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि जो 1965 का जो दिन था, जो 1965 की आज के दिन 6 सितंबर का जो दिन था, जो हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि हमें इस मुल्क को तो हासिल किया ही किया था, लेकिन इस मुल्क की दफ़ा के लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे थे। तो जनाब ये पैगाम हम सब के नाम जाता है, ये पैगाम हमारे आने वाले नस्लों के नाम जाता है। ये एक ऐसा पैगाम है कि जिस पैगाम को लेकर आज हम चल रहे हैं और जो भी आज हमारा जो एक जवान जो फ़ौज में जाता है और चाहे वो छोटे से रैंक से लेके बड़े ब्रिगेडियर और जनरल तक पहुंचता है, उसका आज का दिन और इसका लेसन हमें ज़बानी याद होता है। हमारे बच्चे को आज की इस दिन की अहमियत का पता है। आज हमें जब इस मुल्क की दफ़ाई हदूद के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि मुल्क पाकिस्तान बेशुमार अजीम कुर्बानियाँ दे के हासिल तो किया गया है, लेकिन इसकी दफ़ा के लिए भी अजीम शान कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो जनाब ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन है आज 6 सितंबर के एतबार से। तो सबसे पहले जो आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं, जनाब मैं उनका नाम लूँगा और तारीफ़ करूँगा और उनसे भी हम आज के इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि 1965 की जो यादें हैं वो कैसी यादें हैं और आज का जो पाकिस्तान हमें 1965 को मद्देनज़र रखते हुए कैसे मनाना चाहिए। हमारे साथ हैं जनरल एजाज़ आवान, रिटायर्ड सर हैं ये, और क्योंकि रिटायर्ड जनरल कि उन्होंने अपने दौर में क्या क्या देखा और इस दौर को, इस दिन को कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मनाया। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं उनकी तरफ जाएंगे। हमारे साथ लाइन पे हैं जनाब जनरल रिटायर्ड एजाज़ आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एजाज़। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर आज है। 6 सितंबर है और आज दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं और देखें और सब लोग ये देख रहे हैं और स्पेशली हमारा भारतीय जो हमारा बिल्कुल नेबर कंट्री मुल्क है भारत, वो ये देख रहा है कि जो आज का जो दिन है हमने किस तरह दिफा किया पाकिस्तान का और हमारी जो गयूर जो फ़ौज थी, जो पाकिस्तान की जो फ़ौज थी, इसने किस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए। तो किस तरह देख रहे हैं आज के दिन को सर आप? जी यकीनन पहले तो मैं आज के दिन तमाम शुहदा के लवाहिकीन को
خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام جنہوں نے نہ صرف 65 میں بلکہ 1947 سے لے کے آج تک جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کو خداوند تعالیٰ غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی فیملیز کو خداوند تعالیٰ ہمت و حوصلہ دے۔ یہ دن صرف 65 سے مقصوم نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس میں ہم 1947 سے لے کے آج تک وطن کی سلامتی کے لیے، وطن کی بقا کے لیے دی جانے والی قربانیوں اور ان سویلینز اور آرمڈ فورسز اور تمام قوم نے جو قربانیاں دیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، اور یہ دن ہے اس جذبے کی تجدید کا دن ہے۔ اس کو میں نے کیسے منایا؟ ایک تو میں الحمدللہ 65 وار کے ایک شہید کا بیٹا ہوں، اور آج میں نے صبح اپنے والد صاحب کی قبر پر جا کر سلام کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی اور ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ تو ایک میرے لیے ذاتی اعزاز ہے، اور ایک اعزاز اس لیے ہے کہ میں نے کامبیٹ میں یہ ڈویژن کمانڈ کیا ہے سوات میں، اور وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں نے لازوال قربانیاں دیں۔ پھر میں نے 2000 میں، اس سے پہلے جب انڈو پاکستان وار تقریباً ہوا چاہتی تھی، 2000 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی لوک سبھا پر کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جو کہ ایک سٹیج ڈرامہ تھا، اور اس کا الزام پاکستان پر دے کر ہندوستان نے ایک دفعہ جرأت کی تھی اپنی تمام فورسز کو موبلائز کر پاکستان پر حملہ کرنے کا ایک اعادہ کیا تھا، اور وہ اپنے بارڈر پہ فوج لے آیا تھا۔ اس وقت میں بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا اور سیالکوٹ میں، اور ہم بھی مکمل تیاری کر چکے تھے کہ اگر دشمن نے للکارا تو اس کو انشاءاللہ ایک دنداں شکن جواب دیں گے۔ اب پاکستان فورس نے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پورے سننے والوں کو اور پوری قوم کو، کہ جنگیں تنہا فوج نہیں لڑتی، جنگیں قوم لڑتی ہے۔ کامیابی بھی قوم کی ہوتی ہے، اور قوم ہی جنگ میں جاتی ہے، اور قوم ہی جنگ میں سرخرو ہوتی ہے۔ فوج صرف ان کا ایک ہراول دستہ ہوتا ہے۔ یہ فوج کے سپوت بھی اسی قوم سے ہیں، ہمارا عزت اور وقار اور رشتہ بھی اسی وطن کی مٹی سے اور اس قوم سے ہے، اور قوم ہی اپنے بیٹوں کو محاذ پہ بھیجا کرتی ہے۔ آج آپ مختلف چینل پر ان ماؤں کی بات چیت سن رہے ہیں، ان بیٹیوں کی سن رہے ہیں جنہوں نے اپنے سہاگ اس ملک پر نچھاور کیے ہیں، کہ قومیں کس طرح اپنے شہداء کے پیچھے، اپنے ہراول دستے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں۔ میں 65 وار کی ایک کتاب ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور تمام سننے والوں کو کہتا ہوں کہ اس کو ویریفائی کر لیں۔ یہ کتاب ہے جنرل ہربخش سنگھ، لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ، جو انڈیا کی ویسٹرن، لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ جو کہ ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، وہ اس میں کمانڈ کر رہے تھے پاکستان کے خلاف جتنی فوج لگی ہوئی تھی ادھر، اس کو وہ کمانڈ کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک آرمڈ ڈویژن تھا، انہوں نے خود کتاب میں لکھا ہے 2 ماؤنٹین ڈویژن تھے، ایک آرٹلری کا انڈیپینڈنٹ بریگیڈ تھا، ایک آرمڈ کا انڈیپینڈنٹ بریگیڈ تھا، 2 ماؤنٹین ڈویژنز تھے، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو کر BRB کے پار آ کے، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے لاہور میں ناشتے کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 193 کے اوپر لکھا ہے، پہلے انہوں نے پوری جنگ کے حالات بیان کیے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس جنگ سے کیا سیکھا۔ ایک تو قوم کو یہ پتا ہو کہ اس وقت پورے پاکستان کی آبادی 4 کروڑ 95 لاکھ تھی، اور ہندوستان کی آبادی 49 کروڑ تھی، 7 گنا بڑا دشمن، جو آج بھی اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی بڑا، تو 7 گنا بڑا دشمن، ان کی 4 گنا بڑی فوج، اور وہ حملہ آور ہوئی ہمارے لاہور اور ہیڈ مرالہ سیکٹر میں اور سیالکوٹ کے اپوزٹ۔ وہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب کے کنکلوژن میں، یہ انڈین جنرل ہے جو ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے خلاف کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خراج تحسین ہے اپنے سے 4 گنا چھوٹی فوج کو
جو اپنی سرحدوں کا دفاع کر رہی تھی. کہ دشمن پھر اعتراف انہوں کر نے رہا ہے. لکھا، ان کا اعتراف کر رہے ہیں. دوسری وہ بات لکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے اپنی جو دفاعی لائن تھی اس سے آگے آ کر، یہ ہم پروٹیکٹیو ڈیٹیچمنٹ بیٹل اس کو کہتے ہیں، کورنگ ٹروپس بیٹل کہتے ہیں، کہ وہ محاذ سے آگے آ کر 12 اور 14 کی ٹولیوں میں اس طرح آ کر لڑتے تھے کہ ہمیں ان کی تعداد ایکچوئل تعداد سے کہیں زیادہ نظر آتی تھی، کیونکہ وہ مختلف جگہوں پر آ کر حملہ آور ہوتے تھے. جی جی اور ہم اس لیے بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے کہ ہم ان پر حملے کا جب ہم نے اندازہ لگایا، لاس ٹو بینیفٹ ریشو ورک آؤٹ کی، جی جی تو یہ کاسٹ پروہیبیٹو تھا جی جی کہ ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا جی اور اتنی بڑی ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہم روایتی طور پر جنگ لڑتے رہے اور کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. جی جی یہ ان کا اپنی کمانڈ کے بارے میں اعتراف ہے اس کتاب میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں خراج تحسین ہے پاکستان آرمی کو کہ کس طریقے سے انہوں نے جانوں کی قربانی دی اور اپنے وطن کا دفاع کیا. زبردست دوسری بات، جنرل صاحب. اور ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ اتنا بڑا جی دشمن اور اتنا مطلب فل لیس ہو کے تمام جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ان کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو ٹینکوں کی جو تعداد تھی اور جو ان کے جہازوں کی جو اس وقت تعداد تھی، اور ہماری پاک فوج نے ان کو جو ٹینکوں کو تباہ کیا، اپنے ساتھ بم باندھے اور ان کو وہاں پہ اڑا کے رکھ دیا. اس کی مثال یہ پوری دنیا میں کسی فوج میں کہیں بھی نہیں ملتی. کیا کہیں گے؟ کہیں بھی نہیں ملتی. یہ چونڈا سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، بیٹل آف چونڈا، جی جو جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی اس چونڈا کے محاذ پر ہوئی. جی جی اور 13 دن کے مسلسل دباؤ کے باوجود ہندوستان کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا. اور ان کا آرمڈ ڈویژن، جی جی ایک اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے جنرل جی جی صاحب نے کہ ایک آرمڈ ڈویژن ایسے تھا جیسے کیچڑ میں پھنسا ہوا کوئی چیز ہو اور وہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھی حرکت کر رہی ہو جی جی اور آگے جا نہ سکے. جی جی تو یہ ہے وہ خراج تحسین ان جواں مرد فائٹرز کو جنہوں نے وطن کی سرحدوں کا دفاع کیا، تعداد میں اور ساز و سامان میں بہت انفیریئر ہوتے ہوئے. اور یہ ہے وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ انحصار ہتھیاروں پر اور تعداد پر نہیں کرتا. میدان بدر میں 313 ہوں تو وہ 1000 پر حاوی آتے ہیں، بے شک. اور انڈو پاک مارکا ہو تو اپنے سے 7 گنا بڑا ملک اور اپنے سے 4 گنا بڑی فوج پر بھی یہ فوج حاوی آتی رہی ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج کے لیے جی جی کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ نفسیاتی جنگ ہو رہی ہے، جی وہ پروپیگنڈا وارفیئر ہو رہا ہے. اور ہمارے سننے والے بالخصوص نوجوان نسل کو یہ سوچنا ہے کہ جو آرمی کے خلاف، آرمڈ فورسز کے خلاف جو ایک مسلسل پروپیگنڈے کی جلغر ہے سوشل میڈیا پر، جس کے پیچھے بہت بڑے، ابھی آپ نے ڈس انفو لیب کا انڈیا کا جو سکینڈل ہوا وہ آپ نے دیکھا. جی جی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے وہ جو چل رہے ہیں، خود افغانستان میں بیٹھ کر انہوں نے نیریٹو سازی کی اور سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، تمام ٹویٹر پر وہ مسلسل حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اور عوام اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کی ہر وقت کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے قوم اور فوج کے درمیان سر ان دیوار کی قائم جو کر دی. کوششیں ہیں، جو چیپ حرکتیں ہیں، یہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. جنرل صاحب آپ نے یہ بھی انشاءاللہ. دیکھا ہوگا کہ 1965 کو جب یہاں پہ جنگ کا اعلان کیا گیا پاکستان میں بھی، اور دیکھیں کہ فوج تو فوج تھی ہی، لیکن ہماری عوام کس طرح فوج کے ساتھ تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ جائیں گے، لیکن فوج یہ کہہ رہے تھے کہ آپ رکے رہیں، آپ بیک پہ رہیں کہ نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. کیا کہیں گے عوام کے میں بارے میں نے سر؟ ایک اور واقعہ رکھنا چاہتا ہوں عوام کا. جی میں بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا 2000 میں سیالکوٹ کے محاذ پر، جی شکر گڑھ نارووال کے ایریا میں، اور ہندوستان کی فوج اور پاکستان کی فوج فیس ٹو فیس بیٹھی ہوئی تھی، اور جنگ کسی وقت بھی اعلان جنگ ہو سکتا تھا. اس وقت ضلع نارووال اور شکر گڑھ کے لوگوں نے ہمیں
پاکستان آرمی کے جوانوں کے ساتھ مل کر ہمارے مورچے کھدوائے، ہمارے بنکرز بنوائے، مفت اینٹیں تمام بھٹوں سے. انہوں نے کہا جتنی اینٹ آپ کو چاہیے، نارووال میں جتنے بھٹے لگے ہوئے ہیں ان سے آپ جتنی اینٹ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں اور بنکر بنائیں، کیونکہ یہ دفاع قوم نے اور ہم نے مل کے کرنا ہے. دوسری بات، وہاں پہ ایک گاؤں ہے ریا، اس ریا کے پاس ایک بہت بڑی آبی رکاوٹ بنائی جاتی ہے جس کو 8-10 فٹ گہرا کھودا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک کیچڑ کا وہ بنایا جاتا ہے سلش، اور پھر نہر کا پانی چھوڑا جاتا ہے تاکہ اگر دشمن کے ٹینک آئیں تو اس کے پار نہ جا سکیں. اس کی کھدائی میں وہ میلوں لمبی ہے، تقریباً 13 میل لمبی ہے وہ، اور اس کی کھدائی کے لیے جو وسائل چاہیے تھے، یہ نارووال کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے ٹریکٹرز اور ایکسکیویٹرز لے کر آ گئے. مجھے یاد ہے اس رات کو 95 ٹریکٹرز اور 8 ایکسکیویٹرز انہوں نے میرے پاس لائے. انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آپ آغاز کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور وہاں کی جو پیٹرول پمپ کی یونین تھی ان کے صدر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ان تمام ٹریکٹرز میں اور ان میں ہماری یونین مفت ڈیزل ڈالے گی، فوج کوئی معاوضہ ادا نہیں کرے گی، کیونکہ قوم اور فوج مل کر اپنے وطن کا دفاع کریں گے. پھر ہم نے وہ آبی رکاوٹ تیار کی 13 راتیں لگا کے، اور اس میں اتنا اس کو افیکٹو آبسٹیکل بنا دیا کہ اگر جنگ ہوتی تو دشمن کا کوئی بھی ٹینک اس کے پار نہیں آ سکتا تھا. یہ ممکن اس لیے ہوا کہ پاک فوج اور قوم یہ مل کر اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے اور اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں اتر چکے تھے. یہ میں نے خود دیکھا ہے 2000 میں. تیسرا مظاہرہ میں نے دیکھا، تیسرا مظاہرہ میں نے خود دیکھا، یہ میں آپ کو آپ بیتی بتا رہا ہوں. جی جی جی. جو سوات کی جنگ ہوئی، میں اس میں ڈویژن کمانڈ کر رہا تھا. جی جی. اور اس سوات کی جنگ میں دشمن کی پہچان ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ دشمن کی کوئی وردی نہیں تھی. دہشت گردوں کی وہ سول کپڑے پہنتے تھے، شلوار قمیض پہنتے تھے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، زبان بھی لوکل بولتے تھے، پشتو بھی بولتے تھے اور تمام زبانیں وہ بولتے تھے، کیونکہ وہ ان کا تعلق انہی علاقوں سے تھا، لیکن ان کی کنجی کسی اور کے ہاتھ میں تھی. تو انہوں نے سوات کے علاقے کو یرغمال بنایا ہوا تھا. مجھے جی ایچ کیو سے حکم دیا گیا کہ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے، علاقے کو ان دہشت گردوں کو آزاد کروانا ہے، لیکن کسی بے گناہ شہری کا نقصان، جسے ہم انگلش لینگویج میں کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ نہیں ہونے چاہیے، بے گناہ لوگوں کا خون نہیں ہونا چاہیے، اور کم سے کم ویپن استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس جنگ کو جیتنا ہے. یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. جی جی. اس وقت میں نے جنرل کیانی صاحب سے بات کی اور کہا کہ یہ چونکہ دشمن کی پہچان بہت مشکل ہے، وہ ہتھیار اتار دے تو ہم اسے پہچان نہیں سکتے جب تک وہ حملہ آور نہ ہو، اور انہی گلی محلوں میں وہ چھپ جاتا ہے اور ہمارے ہاتھوں ناجائز نقصان نہ ہو، کولیٹرل ڈیمیج جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہوا ہے. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ اپنے گھروں کو تالے لگائیں، خالی کریں اور سوات ویلی سے باہر نکل جائیں. یہ پوری قوم نے دیکھا کہ پورے اس مالاکنڈ ڈویژن کے 8 اضلاع میں سے 20 لاکھ لوگ اپنے گھر خالی کر کے گھروں سے چلے گئے. دہشت گرد رہ گئے اور فوج رہ گئی. پھر ہوا ہمارا مقابلہ، اور 6 ہفتے میں دشمن ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج تک وہاں پر امن قائم ہے. آج تک وہاں پہ امن قائم ہے. یہ کیوں ممکن ہوا کہ لوگوں نے پاک فوج کا ساتھ دیا، لوگوں نے ہمیشہ پاک فوج کا ساتھ دیا، اور پاکستانی اور جلوزئی کیمپ میں جب ہم جلوزئی کیمپ میں لوگ موو کر کے گئے تو تمام دوسرے علاقوں سے، پنجاب سے بھی اور تمام علاقوں سے لوگ آئے، اور انہوں نے آ کر ان کے ٹینٹ کمبلوں سے، پنکھوں سے، کولر سے اور تمام جو ضروری سامان انہیں چاہیے تھا اس سے ان کے ٹینٹوں کو بھر دیا. یہ منظر بھی ٹیلی ویژن نے دکھایا ہے، اور لوگوں کو جلوزئی اپنا گھر نظر آنے لگا اس کیمپ میں.
اور پھر ہم نے جب یہ جنگ جیتی تو لوگ جب واپس لوٹ کر آئے تو پاک فوج کو میں جنرل ہونے کی حیثیت سے بھی سلام کرتا ہوں. اور آپ کبھی سوات میں جا کے لوگوں سے پوچھئے گا کہ ان کے گھروں کے تالے انٹیکٹ تھے اور ایک گھروں سے ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں تھی, کسی کا تالا ٹوٹا ہوا نہیں تھا, ان کے گھر محفوظ رہے. فوج نے جان پہ کھیل کے علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کیا, لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی, اور لوگ باعزت طریقے سے 6 ہفتے کے بعد لوٹ کر اپنے گھروں میں آ گئے. تو یہ وہ اتفاق دکھاتا ہوں کہ قوم اور فوج جب مل کر لڑیں تو پھر ان کو کوئی شکست اللہ کے فضل سے نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہمارے ڈفرینٹ جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے اس وقت, اور جہاں پہ ملکہ احترام میڈم نور جہاں کا بھی نام یہاں پہ سنہرے لفظوں میں لیا جاتا ہے کہ وہ اپنا فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اپنے فوجی جوانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے وہ بھی محاذ جنگ پہ گئی ہیں, اور وہاں پہ جا کے جو جتنے بھی اپنے فوجی جوان تھے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ولولہ جو ان میں پیدا کیا اور ان کا جذبہ پیدا کیا. جنرل صاحب میں یہ بتائیے کہ پلوامہ حملے کے بعد بھی ایز اے دشمن جو ہمارا بھارت ہے اس کو شرم نہیں آئی, کیا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایسا دشمن ملا ہے بھائی؟ دیکھیں اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بے حسی بھی شامل ہے کہ وہ کشمیریوں کو حق دلوانے کے لیے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے جو یونائٹڈ نیشن جس کا تقاضا کرتا ہے. کشمیریوں کا حق ان کو دلوانے کے لیے جو پلیبسسٹ کا ان سے وعدہ ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر سویا ہوا ہے, اور یہ ویٹو پار نے کبھی بھی یہ ریزولوشن وہاں سے کامیاب ہو کر اس کا اعلان نہیں ہونے دیا, کیونکہ قومیں اپنے مفاد کا دفاع کر رہی ہیں. یہ تو ہے بدقسمتی. ہندوستان نے اس کی آڑ میں آ کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک فالس فلیگ آپریشن خود آپریشن کر کے اپنے آدمیوں کو مار کر الزام پاکستان پہ لگایا, اور پھر 27 فروری کو انہوں نے جب ہمارے ملک پر حملہ آور ہو کر ایک بالا کوٹ میں سٹرائک کی تو اس کا جواب جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے انہیں دیا, یہ ایک تاریخ رقم ہو گئی کہ ان کے 2 جہاز گرائے اور ایک ان کے اپنے ملک میں جل کے وہ خاکستر ہو گیا, اور دوسرا جہاز بھی گرا اور اس کا پائلٹ ابھی نندن ہمارے قبضے میں آ گیا. گھبراہٹ میں تیسرا ہیلی کاپٹر اپنا جس پر فوجی سوار تھے وہ انڈین آرمی نے خود گرا دیا, خود ہی گرا کے رکھ دیا. اور ہم نے پھر جس طریقے سے ابھی نندن کو جس باوقار طریقے سے بھیجا, کیونکہ ہم حضرت علی کی ایک مثال ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں تھے اور دشمن کے سینے پہ بیٹھ گئے اور تلوار نکال کے اس کا سر قلم کرنے لگے تھے تو اس مجرم نے, اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تھوک دیا. آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار اٹھا لی, کہا کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے تمہارا سر جدا کرنے لگا تھا, اب اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے, لہٰذا میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ابھی نندن کو بتایا کہ تمہارا جہاز تباہ ہو گیا, تم ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکے, آج تم ایک بے بس قیدی ہو ہمارے ہاتھ میں, ہم چاہیں تو تمہاری گردن الگ کر دیں, چاہیں تو تمہیں گولی مار دیں, لیکن ہم تمہیں وقار طریقے سے اس قوم کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور انہیں یہ میسج دو کہ اس قوم کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش مت کرو. کیا بات ہے. ہم نے اسے واپس بھیجا, اس کو لباس خرید کے دیا سول, اس کی وردی اور وہ اپنی ٹرافی کے طور پر اس کا ہیلمٹ اور وردی رکھ لی پاکستان ایئر فورس نے اپنے میوزیم میں, اور اس کو ہم نے سول کپڑے پہنا کر واگا بارڈر سے پار کیا اور بتایا کہ جاؤ ان کو یہ میسج دو کہ اس قوم کی جرات کے ساتھ نہ لڑیں. بے شک بے شک. اور جنرل صاحب یہ بتائیں گے کہ ایم ایم عالم صاحب نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کی 5 طیارے گرائے, کیا کہیں گے اس عظیم شان بہادری پہ؟ یہ یقیناً ایک ایسا مارکہ ہے. اس وقت ہمارے پاس ہوتے تھے سیبرز اور سٹار 104 فائٹر اور انڈیا کے ہنٹرز تھے, تو انہوں نے 1 منٹ سے کم وقت میں ایسا خوبصورت منور کیا
کہ ان کے جہازوں کے پیچھے سے آئے اور ایک گو میں 5 جہاز گرا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، ایک ہی سوٹی میں، ایک ہی آپریشن میں، اسی ایک پرواز میں ایک وقت میں 5 جہاز دشمن کے گرا دیے، جو ہمیشہ کے لیے یہیں دفن ہو کے رہ گئے۔ اور یہ ہے وہ ایم ایم عالم جیسا، پھر رفیقی صاحب جو وہاں پہ حملہ آور ہونے گئے، پھر اسکواڈرن لیڈر یونس۔ ہماری بدقسمتی ایک یہ ہوئی ہے، میں آج آپ کی وساطت سے اپنے محکمہ تعلیم سے اور ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو پاکستان کی تاریخ کی کتاب تھی، اس میں بریگیڈیئر حسن رشید شامی، اسکواڈرن لیڈر یونس، سرفراز رفیقی اور عزیز بھٹی شہید، ان لوگوں کا ذکر ہوتا تھا ہماری کتابوں میں، اور قوم ان کو پڑھ کے، نوجوان بچے جس میں ہم خود بچے تھے، ہم ان کو پڑھ کے ایک انسپریشن لیتے تھے اور پھر فوج میں آئے، شوق سے آئے۔ والد کی شہادت کے بعد پھر ہم سارے بھائی فوج میں آئے ماشاءاللہ۔ تو بدقسمتی سے ہم نے اس سلیبس میں سے اپنے ہیروز کی یہ داستانیں نکال دی ہیں، اور یہ جو سیاسی قسم کے مضامین ہیں اس میں ڈال دیے۔ یہ جرت کا سبق اور جرت کی داستانیں دہراتے رہنا چاہیے، تاکہ جس طرح آج بھی 1500 سال پہلے لڑی جانے والی جنگ بدر ہمارے خون گرماتی ہے، اور بدر کے 313 جس طریقے سے دشمن پر حاوی آئے، اسی طریقے سے وہ جذبہ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، وہی جذبہ ہمارے خون میں رہنا چاہیے۔ لیکن یہ تب رہے گا جب ہم ان داستانوں کو اپنے سلیبس میں زندہ رکھیں گے، بالکل شامل کریں۔ بہت شکریہ جناب جنرل صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور 6 سپتمبر 1965 کی وار کے بارے میں بہت زبردست قسم کے ہمیں حوالے دیے، اور اس کے بارے میں تاریخ ہمیں بتا رہے تھے، اور اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے زندگی میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کیے، مختلف قسم کا انہوں نے مارکوں کا ذکر کیا، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب ہمارا دشمن کے ساتھ مقابلہ شامل ہو تو ہمیں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جس طرح 65 کی وار میں آپ نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان تو وار کی آڑ میں نہیں تھا، لیکن پاکستان کے اوپر ایک ایسا بزدلانہ جو دشمن تھا، اس نے ایسا وار کیا کہ جس کے بعد دشمن کو خود ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت شکریہ جناب جنرل صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جب ہم اگین آئیں گے پروگرام میں لوٹ کے تو ہمارے ساتھ ایک زبردست قسم کا ایک اور آپ کے سامنے ایک ویوز رکھیں گے جنگ کے بارے میں، اور ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر امجد صاحب ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ابھی جہاں میں ٹائم ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کر لوں، تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا، اور جو شخص نرمی سے محروم رہا
وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صاف فرمایا اور کھا لیا، اور فرمایا اے عائشہ، عزت دار چیز کی قدر کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ناپ تول میں کمی، رشوت کا بازار گرم، جعلی پیروں اور عاملوں کی چاندی، تن تناتے ڈاکو اور لوٹتے چور،
तालीम और सेहत के नाम पर अय्यारी व मक्कारी। बस बहुत हो गया। अब होगा पर्दाफाश और होगा फैसला यहीं पर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो मोहम्मद इजाज़ बशीर के साथ। और 6 सितंबर 1965 के बाद जो हम जितने भी हैं पाकिस्तानी हैं, हमारा बच्चा उसको तासुब क़यामत तक याद रखेगा क्योंकि ये ऐसी वार थी जिस दिन हमने, हमारे पाक फ़ौज ने और हमारी गयूर फ़ौज ने और इसके साथ साथ हमारे आवाम ने मिल के दुश्मन का ऐसा मुकाबला किया और दुश्मन को वहाँ से भागने पे मजबूर किया। और जो दुश्मन ये सोच के आया था कि उसने हमारे लाहौर में आके उसने नाश्ते करने हैं, चाय पीनी है, लेकिन दुश्मन को अपने नाश्ते भी भूल गए और चाय भी भूल गए। क्योंकि आपको ये पता है कि पाकिस्तानी जो कौम है, इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि दुश्मन को नाश्ता करने का बहुत शौक है पाकिस्तान में आते ही। और आपको ये भी आइडिया होगा इस साल के 26 और 27 फरवरी 2019 में जब अभिनंदन का जो वाक़ा पेश आया था तो हमने उसको चाय पिला के यहाँ से वापस किया था। तो दुश्मन की ख्वाहिश हमने पूरी की है चाय पिलाने की, नाश्ते कराने की, लेकिन हमने अपने अंदाज से पूरी की है। टाइम हम बताते हैं और एक्शन भी हम करते हैं। दुश्मन का ये काम है कि वो रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह हमें वार करता है और हमसे मुकाबले करने की सोचता है, लेकिन दुश्मन बार बार ये भूल जाता है कि वो उसको जो पाला पड़ना है, जिसका जो सामना है एक ज़बरदस्त किस्म के मुल्क का सामना है और उसको ये एक ऐसी अज़ीम शान कौम से उसका यहाँ पे सामना होता है। लेकिन इसके बावजूद दुश्मन ये समझता है कि वो हमें किसी न किसी तरह ज़िक पहुँचाए। दुश्मन हमेशा इस आड़ में लगा रहता है कि पाकिस्तान को किस तरह से ज़ेर किया जाए, लेकिन दुश्मन की ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी और दुश्मन की जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं उसके ऊपर यहाँ पे टूट पड़ती हैं। लेकिन दुश्मन इतना बुज़दिल है कि वो बार बार ये सोचता है। लेकिन जनाब ज़बरदस्त किस्म की बातों को सिलसिला जारी सारी रहेगा और अभी भी जो हमारे साथ गेस्ट हैं जनाब ब्रिगेडियर अमजद साहब, और हम इनसे पूछेंगे कि जो 1965 के जो वार के जो अजीम शान जो वाक़ात हैं वो हमारे सामने रखें। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, थैंक यू सर। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आज पूरी कौम माशाल्लाह इस अज़ीम शान दिन को ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, खुशियाँ मना रही है और दुश्मन आज जो हमें हर जगह से देख रहा है और वह हमें हमेशा उसकी यही ख्वाहिश रही है कि हमें नुकसान पहुँचाए और अपनी इस हार के ऊपर आज फिर अगेन वो मातम कर रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में सर? ये देखिए, ये जो भारत है ये शुरू से जब से पार्टीशन हुई है, एक तो भारत को ये गलतफहमी है कि शायद हिंदुस्तान तकसीम हुआ है। ये हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ, बल्कि जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने 562 जो रियासतें थी उनको 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी उसको पाकिस्तान का नाम देके, जो कि हमारे कायद रहमतुल्लाह अलैह की एक डिमांड थी, उसको पूरा किया और हमारे तमाम मुसलमानों की ये डिमांड थी। और जो बाकी रियासतें थी जिन्होंने इलाहाक करना था उसका उस इलाके को, जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान या इंडिया पड़ा और एक्चुअली ये भारत का इलाका था, तो इसमें वो अपनी इस गलत फहमी में 1947 से लेके वो लगातार डटा रहा और उसकी कोशिश रही, उसको ऐसे लगता रहा कि ये शायद उस मुल्क तकसीम हुआ है और ये तकसीम नहीं होनी चाहिए थी और हम इकट्ठे हैं और ये अखंड भारत का एक उसके दिमाग के अंदर एक जुनून था और उस जुनून को पूरा करने के लिए उसने हमेशा ये कोशिश की कि इस नए आज़ाद मुल्क को, जो कि एक इंतहाई पुरजोश जज्बे के साथ आज़ाद, बड़ी कुर्बानियां दे के आज़ाद किया गया था, उसको ज़िक पहुंचाए और उसको नुकसान पहुंचाए। इस तरह की गलतफहमी में वो 1947 से जब मुब्तला रहा तो 1965 में 6 सितंबर की सुबह को एक बुज़दिल
दुश्मन की तरह उसने छुप कर हमला करने की कोशिश की। और हैरत अंगेज तौर पे वो हमला उसका इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ, और उनकी ये ख्वाहिश कि वो एक दिन लाहौर, उसी दिन लाहौर शाम को जिमखाना में बैठ के चाय पियेंगे, वो चाय की ख्वाहिश तो हमने उनकी पूरी कर दी जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन उसकी ये ख्वाहिशात मेरे ख्याल में उस दिन पूरी होंगी जब वो खुद एक दिन उन्हीं मुख्तलिफ रियासतों में दोबारा बटेगा। और जो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे कि जिस तरह का जुल्म और जिस तरह की ज्यादती और जिस तरह के मामलात वो अपनी मिनॉरिटीज के साथ और सबसे बड़ी मुस्लिम मिनॉरिटी के साथ इस वक्त कश्मीर में, जो कश्मीर में मेजॉरिटी है और वो समझता है कि ओवरऑल हिंदुस्तान में इनकी मिनॉरिटी है, और जो इस वक्त उसके एक फाशिस्ट गवर्नमेंट आरएसएस की है, तो उसको वो अपने उस पे लेते हुए वो समझता है कि आज भी वो पाकिस्तान को कुछ जग पहुंचा सकेगा। ये उसकी बड़ी शदीद गलतफहमी है। हमें फख्र है कि हमारी फौज ने, जो उस वक्त दुश्मन से कम अज कम 3 गुना एक छोटी फौज थी, जो अच्छी तरह हथियारों से लेस भी नहीं थी, उसने उसके दांत ऐसे खट्टे किए कि वो पूरी कौम, जो नहते लोग थे, जिनके हाथ में डंडा, तलवार, कुल्हाड़ी जो चीज थी, जब उनको पता चला कि दुश्मन ने ये बुज़दिलाना एक्ट कर दिया है 6 सितंबर की सुबह को, तो वो सब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और पाकिस्तान की तरफ ये कहते हुए कि जाग उठा है सारा वतन, वो सारे अपनी फौज की शाना बशाना खड़ा होने के लिए बॉर्डर की तरफ चल पड़े। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान फौज नहीं, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ जो सबसे बड़ी मजबूती थी वो ये कौम थी, और इस कौम का हर तबका इस फिक्र का बंदा था, जिसमें आपने उस जमाने में देखा और सुना होगा, देखा तो शायद ना हो, आप बहुत छोटे हैं उम्र में, कि उस जमाने में जो हमारे यानी जो फनकार थे उन्होंने अपना रोल अदा किया। मैडम नूर, जी हाँ, मलका तरन्नुम, अपना जी मलका तरन्नुम थी उस जमाने में, और हर एक ने दुश्मन के वो दांत खट्टे किए कि आज तक शायद वो ये सबक भूला नहीं होगा, और आइंदा भी उसने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इससे कई गुना ज्यादा उसको आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है ब्रिगेडियर साहब। भारत में जब कोई परिंदा भी मरता है तो इल्जाम पाकिस्तान पे ठहराया जाता है, आखिर इसकी क्या वजह है? इंडिया इतना बुज़दिल है हमसे, इतना वो खौफज़दा है हमसे? ये अल्लाह का करोड़ शुक्र है, ये हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज की वजह से ये मुल्क हज़रत कायद ने फरमाया था, ये तो एक खसूसी फैज है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और एक फजल है अल्लाह करीम का हम पर। तो पाकिस्तान की एक, अल्लाह ने एक ऐसी मुसलमानों की और पाकिस्तान की एक दहशत उनके दिलों में कायम रखी हुई है। और आप देखें, आपका पूरा इस्लाम की जो हिस्ट्री है और कुरान के नुक्ता नजर से भी हमेशा जो छोटी जमात है जो कि ईमान जैसे जज्बे से भरपूर है, उसकी हमेशा ये उसने सबकत रखी है, उसने दिलों में दहशत तारी रखी है अपने से कई गुना बड़े उन दुश्मनों पे जो कि कुफार हैं, जो कि इनकार करने वाले हैं अल्लाह की वादानियत से। तो ये अल्लाह का शुक्र है, आज भी उसके दिल में एक ऐसा खौफ, ये, और मैं समझता हूँ ये खौफ 65 की जंग, वो 6 सितंबर के दिन से जो उसके दिमाग में खौफ एक साइकोलॉजिकल बैठा है, वो अभी तक उनके दिमाग से नहीं निकल सका। हमारा एक कौवा भी वहां चला जाए तो उनको ऐसे लगता है कोई जासूस आ गया है, हमारा कुछ परिंदा भी चला जाए, कबूतर भी चला जाए तो वो समझते हैं कोई पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े हमले की हम पर साजिश या कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी वाज़ेह है पूरी दुनिया के ऊपर, हम अपना दिफा करेंगे हर हाल में। जो अगर किसी ने हमारे साथ किसी तरह की भी एग्रेसिव या एग्रेशन की कोशिश की तो हम ये अपना हक महफूज रखते हैं कि हम उसके ऊपर भरपूर हमला करके और उसको उसका जवाब दें। ज़बरदस्त। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि जो अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है और इसके साथ साथ इंडियन ने कश्मीर में एक दफ़ा फिर से शिद्दत इख्तियार कर दी गई है वहाँ पे लड़ाई में और फौज की डिप्लॉयमेंट के सिलसिले में, तो क्या इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनको दुनिया तालिबान कह रही है कि हम उनको फ्रीडम फाइटर्स कहेंगे, और उससे तो इंडिया खौफज़दा तो नहीं है? नहीं, खौफज़दा तो है। देखिए, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, जी जी, और अल्लाह ताला ने फतेह मुबीन जैसी एक फतह अता फरमाई तालिबान को, और ये जो अभी प्रेजेंट तालिबान है, देखिए एक तो ये दिमाग में अच्छी तरह ये बिठाने वाली बात है, ये जो तालिबान हैं, ये जो इस्लामी इमारात कायम कर रहे हैं और कर चुके हैं अभी माशाल्लाह, ये वो तालिबान नहीं है जो कि आज से 20 दहाइयों पहले वाले तालिबान थे, जो कि जिनमें भी, या जो
جن کو اسٹیٹ کرافٹ کی سمجھ نہیں تھی، جن کے موٹو جو ان سے تھے وہ تھوڑے مختلف تھے، یہ تو انتہائی سلجھے ہوئے اسٹیٹ کرافٹ سمجھے ہوئے لوگ ہیں، جن کو ڈپلومیسی کا بھی پتہ ہے، جن کو فورن ریلیشنز بھی سمجھ ہے، جن کو آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا سہیل شاہین صاحب کی اور ذبیح اللہ صاحب کی، کہ وہ مہذب لوگ ہیں جو کہ یہ اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اپنے افغانستان کو آزاد کرائیں، اور اس افغانستان کو آزاد انہوں نے کسی فورن جو بھی طاقتیں ہیں ان سے کرانے میں جو میجر رول تھا وہ ہندوستان کا تھا، جنہوں نے قبضے کو مضبوط رکھا ہوا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ہم نے ملک پاکستان جیسے ایک ملک کو دونوں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ نے ان کو شکست دی، اور اس وقت ان کے دلوں میں وہی خوف جو پاکستان کا ہے، ایک پیرانوائڈ ٹائپ خوف ان کے دل میں بیٹھا ہوا کہ طالبان کچھ ایسا کریں گے، جبکہ ان کی ایک انچ سرحد بھی افغانستان کے ساتھ نہیں ملتی، اور ان کو ایسا کوئی خوف میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب پچھلے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں پچھلے 2-4 ہفتے سے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ طالبان امن پسند طالبان ہیں، جن کا ٹوٹل مقصد اپنے لوگوں سے کنسرن ہے، اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے برملا کہ ہم کہیں انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم انٹرفیئرنس برداشت بھی نہیں کریں گے، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن بہت سارے ممالک کے ساتھ خصوصاً ہندوستان کی طرف تھی، جس نے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر، اور وہ خود کہتے ہیں ہم نے $24 بلین کی انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر، تو کس لیے کی ہوئی تھی؟ صرف پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اللہ نے احسان فرما دیا ہے، اب طالبان پہ بھی فرمایا اور پاکستان پہ بھی۔ اور بریگیڈیئر صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو انڈین کے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں ان کی ایک میں کانفرنس سن رہا تھا، وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی جو افغانستان میں جو امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے یہ طالبان کی وجہ سے نہیں، یہ پاکستان نے دی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ وہ مفروضے جو مرضیاں قائم کرتے رہے، دیکھیں اگر ان کے جنرل اتنے سیانے ہوتے اور اتنے سمارٹ ہوتے تو لداخ میں جو کچھ ان کے ساتھ چائنا نے کیا، اور اگر وہ اتنے تیز ترار اور بہادر اور اسٹریٹجک مائنڈ کے ہوتے تو وہ نہتے کشمیریوں کے اوپر 9 لاکھ فوج مسلط نہ کرتے انہیں 1 لاکھ آدمیوں کے اوپر۔ اگر دیکھیں نا، جہاں اسٹریٹجم آتا ہے، جہاں دلیری اور بہادری آتی ہے، جہاں پروڈنس آتی ہے دنیا کی فوجوں میں، وہاں ہمیشہ چھوٹی فوج کے ساتھ بڑی جگہوں کو یعنی اسے کہتے ہیں قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک آدمی کے اوپر 9 بھارتی مسلح سپاہی نہتے آدمی کے اوپر کشمیر میں کھڑا کر کے، اور ان کے جرنیل کتنے سیانے ہیں کہ وہ جرنیل آج اس طرح کے مفروضے قائم کر رہے ہیں کہ ہاں اسٹریٹجیکلی یہ پاکستان کی فتح ضرور ہے اس سینس میں کہ دیکھیے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ ہم ایک امن پسند قوم ہے، جو بھی خطے میں امن کے لیے آئے گا کام کرنا چاہے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، جہاں کوئی جھگڑا لڑائی فساد کی بات ہوگی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو دیکھیے اس لحاظ سے پاکستان کی فتح ایک کمال کی فتح ہے کہ ہمارے مغرب میں ایک بہت بڑا فساد ہونے جا رہا تھا، ایک سول وار ہونے جا رہی تھی، اور پچھلے 20 سال سے ہم ایک دہشت گردی کی شدید لہر سے ہم نبردآزماں تھے، ہم نے 72 سے 80 ہزار لوگ اپنے قربان کیے ہیں، ہم نے بلینز آف روپیز قربان کیے ہیں اس جنگ کو لڑنے کے لیے۔ کون سی جنگ؟ افغانستان کی نہیں، اپنے بقا اور اپنے دفاع کی جنگ سالمیت کی جنگ کے لیے جی۔ اور دیکھیے اس کے لیے ہماری فتح ہے کہ اب ہمارے مغرب میں ایک پرامن ملک آ گیا۔ بریگیڈیئر صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا کہ ایشیا میں جو اکنامک بلاک بنے جا رہا ہے جس میں پاکستان، افغانستان، روس، چائنا، ایران اور سینٹرل ایشیا کے بہت سے ممالک شامل ہیں، کیا بھارت بھی اس بلاک کا حصہ بنے گا؟ میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہوتی ہے تو جہاں ملکوں کے بہت ساری اپنے ذاتی انٹرسٹ شامل ہوتے ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہوتے ہیں یا جو ان کی گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی نیتوں پہ بھی کوئی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہندوستان نیتاً امن نہیں چاہتا، ہندوستان نیتاً ایک ہیگمونک ڈیزائن رکھتا ہے، ہندوستان نیتاً اپنے آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سپر پاور بننا چاہ رہا تھا اور سمجھتا ہے کہ میں ہوں۔ ہندوستان اپنی آبادی کی وجہ سے اور اپنے علاقے کی اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے، اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ اس کا حق ہے کہ وہ ایک بڑے کا رول ادا کرے اور تمام چھوٹے جو ممالک ہیں ان کو اپنے انڈر رکھے۔
تو یہ جو بھی بلاک بننے جا رہا ہے جو انشاءاللہ بنے گا، جس میں روس ہے، چائنا، افغانستان، پاکستان، ایران اور انشاءاللہ ترکی بھی شامل ہوگا، جی جی میں نہیں سمجھتا کہ نیتاً افغانستان اس کا حصہ بنے گا، اور اگر اپنی بدنیتی کی وجہ سے بنے گا تو میرے خیال میں وہ منہ کی کھائے گا۔ زبردست، بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ آج 6 ستمبر کا دن ہے اور زبردست دن ہے جناب، اور جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ آج کی اس کامیابی کے دن کو یاد رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے عظیم الشان ملک اس عظیم الشان کامیابیاں لے کے اور عظیم الشان قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا ہے، اور اس کی دفاع کے لیے، اس کے انچ انچ کی دفاع کے لیے نہ صرف جو ہماری پاک فوج ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری قوم کھڑی ہے۔ دشمن کو کبھی بھی ہمت بھی نہیں ہوتی، نہ اس سے پہلے ہمت ہوئی ہے، نہ آگے ہمت ہوگی کہ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ جو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ تو جناب اس عزم کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ تا صبح قیامت تک قائم دائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ تعالی بنا رہے گا، ہمارا یہ کام ہے کہ پاکستان کی اس عظیم الشان فوج کے ساتھ انسان شانہ بشانہ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے بارے میں جو جہاں تک ہو سکے کام کرتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے مارننگ شو سے محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔